अम, आज के इस गहरे तज्जिये में हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो यानी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की एक हालिया रिपोर्ट आई है जिसने सिफारती और अस्करी हलकों को चौंका दिया है। जी, वो 10,000 अहदाफ वाली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। उस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान के अंदर 10,000 से जायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। देखें, अस्करी तारीख में जब भी महदूद या दिफाई कार्रवाई का जिक्र होता है ना, तो हदफ अमूमन चंद दर्जन या शायद चंद सौ मकामत तक महदूद रहता है। सही बात है। लेकिन जब एक ही मुल्क में 10,000 मुख्तलिफ मुकामात पर बमबारी के आदाद व शुमार सामने आते हैं, तो ये कोई महदूद कार्रवाई तो नहीं रहती। ये तो एक मुनज़्ज़म तबाही का नक्शा है। असल में 10,000 अहदाफ का निशाना बनना महज एक अस्करी कदम नहीं है। फौजी इस्तिलाह में इसे स्ट्रैटेजिक पैरालिसिस या मुकम्मल मफलूज करने की हिकमत अमली कहा जाता है। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ इमारतों को गिराना नहीं होता, बल्कि रियासत के कमांड एंड कंट्रोल और फैसला साजों की नफ्सियात को तोड़ना होता है। यानी एक तरह से आसाब की जंग है। बिल्कुल। जब हम इन हमलों की नोयत देखते हैं तो वाज़ेह होता है कि ताकतवर ममालिक खित्ते के जुग्राफियाई ढांचे को अपने मफादात के मुताबिक दोबारा तरतीब दे रहे हैं। और इस दोबारा तरतीब देने के अमल में जो इंसानी कीमत अदा की जा रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। ईरान के नायब वजीर सेहत अली जफरियान के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हालिया हमलों में कम अज़ कम 1937 मुसलमान शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा जानी नुकसान है। जी हाँ, और बुहरान सिर्फ शहादतों तक महदूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR की रिपोर्ट बताती है कि ईरान के अंदर 32 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 32 लाख? यानी कुल आबादी का तकरीबन 3% हिस्सा? बिल्कुल। और साथ ही इंतहाई आला सतह की अस्करी शख्सियात को निशाना बनाया गया है। इसराइली वजीर दिफा की तस्दीक के मुताबिक बंदर अब्बास में IRGC बहरिया के कमांडर अली रजा तिंगसेरी और नेवल इंटेलिजेंस के सरबराह बहनाम रिजाई को एक हमले में शहीद कर दिया गया है। ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इन मखसूस बहरी कमांडर्स को निशाना बनाने के पीछे क्या महरुकात कार फरमा हो सकते हैं? देखिए, अली रजा तंगसेरी और बहनाम रिजाई का किरदार रिवायती फौजी कमांडर से बहुत मुख्तलिफ था। तंगसेरी दरअसल आबनाए हुर्मुज में ईरान की गैर रिवायती बहरी जंगी हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे। वो छोटी कश्तियों वाली हिकमत अमली? जी बिल्कुल। वो छोटी तेज रफ्तार कश्तियों और नेवल माइंस के जरिए इस आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते थे। इन शख्सियात को शहीद करने का सीधा मतलब ये है कि हमलावर ईरान की इस सलाहियत को मफलूज करना चाहते हैं, जिसके जरिए वो आलमी मईशत पर दबाव डाल सकता है। सही। और जो 32 लाख अफराद के बेघर होने का हमने जिक्र किया, उसका रियासत पर क्या असर पड़ता है? तो होता यह है कि इतनी बड़ी तादाद में आबादी का इनखिला महज जंग का ज़िमनी नतीजा नहीं होता। ये दरअसल रियासत के समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास तौर पर हेल्थ केयर सिस्टम को मुकम्मल तबाह कर देता है। ये अंदरूनी दबाव बढ़ाने का एक आजमूदा हथियार है। और बिल्कुल इसी तरह के हिकमत अमली के असरात हमें लेबनान में इंतहाई शिद्दत के साथ नजर आ रहे हैं। जी, लुबनान की सूरत हाल भी खौफनाक है। इसराइली फौज ने बाकायदा अहकामात जारी किए हैं कि दरियाए ज़ोहरानी के जनूब में रहने वाले तमाम शहरी इलाका खाली कर दें। सूर और कुफ्र रुमान जैसे इलाकों पर शदीद बमबारी जारी है। लुबनान की कुल आबादी का 18% हिस्सा बेघर हो चुका है। 18% आबादी का बेघर होना तो पूरे मुल्क का नक्शा बदल देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल। और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू सिफारती बयानात में इसे महज एक बफर जोन या हिफाजती इलाके की तफसीह करार दे रहे हैं। क्या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बफर जोन के लिए 18% आबादी को बेदखल करना मामूल की बात है, या इसके पीछे यानी कोई गहरा एजेंडा है? देखें, सिफारती लुगत में बफर जोन बहुत ही नर्म इस्तिलाह मालूम होती है, लेकिन ज़मीन पर इसका इतलाक़ दरअसल आबादियाती इंजीनियरिंग कहलाता है। आबादियाती इंजीनियरिंग, सही। जी, जब आप किसी इलाके से मकामी आबादी को ताकत के जोर पर निकाल देते हैं तो वो इलाका महज एक खाली जगह नहीं बनता, वो एक मुस्तकिल मिलिट्री जोन में तब्दील हो जाता है। यानी ये सलामती के नाम पर बस्तियां मिटाने वाली बात है। बिल्कुल यही बात है। बफर जोन के नाम पर लाखों इंसानों को निकालना दरअसल एक कौम के वजूद को सुकड़ने की मुनज़्ज़म मुहिम है।
اور خطے کے نقشے کو اس طرح طاقت کے زور پر تبدیل کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی عالمی عسکری مشینری کام کر رہی ہے۔ امریکی سیاست بھی براہ راست اس تنازع پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جی ہاں، امریکی انتخابات اور ان کے بیانات کا بہت اثر ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو نے اس تنازع میں بالکل کچھ نہیں کیا، اور حیرانگی طور پر انہوں نے یہ عجیب دعویٰ بھی کیا کہ ایرانی مذاکرات کار ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ بھیک مانگ رہے تھے؟ جی ہاں، اور ٹرمپ کے دعوے کے مطابق انہیں ایران کے سپریم لیڈر کے عہدے کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ ہم یا کسی سیاسی فریق کی تائید نہیں کر رہے، بس ان بیانات کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات دراصل ایک خاص مغربی سیاسی مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتے ہیں، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو سفارت کاری کی بجائے مد مقابل کی مکمل تذلیل پر یقین رکھتا ہے۔ صحیح، لیکن سیاسی بیان بازی سے ہٹ کر زمینی سطح پر پینٹاگون ایک فائنل بلو یا حتمی وار کی تیاری کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خارگے، لارک اور ابو موسیٰ کے جزائر پر قبضے پر غور کیا جا رہا ہے، اور شاید مزید امریکی فوجیوں کی تعیناتی بھی؟ جی، مزید 5000 امریکی فوجیوں کی تعیناتی پر بھی غور ہو رہا ہے۔ میری نظر میں یہ جزائر بہت اہم ہے۔ آپ ان کی اسٹریٹجک اہمیت پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں، پینٹاگون کے جو اہداف ہیں نا، وہ براہ راست ایران کی معاشی بقا سے جڑے ہیں۔ خارگ آئی لینڈ وہ مقام ہے جہاں سے ایران کی تیل کی برآمدات کا تقریباً 90% حصہ گزرتا ہے۔ 90%؟ یہ تو پوری معیشت کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اور لارک اور ابو موسیٰ کے جزائر خلیج فارس کے دہانے پر واقع وہ چوک پوائنٹس ہیں جو بحری راستوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان پر قبضے کا مطلب صرف فوجی فتح نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایران کی معاشی شہرک کو کاٹنا ہوگا۔ اور 5000 اضافی فوجیوں کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی مختصر آپریشن نہیں، بلکہ ایک طویل المدتی عسکری محاصرہ ہے۔ اس محاصرے نے دیگر مسلم ممالک کو بھی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اردن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 24 گھنٹوں میں ایران سے داغے گئے 3 میزائل گرائے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی خبریں آئی ہیں۔ بالکل، امارات نے 15 بیلسٹک میزائل اور 11 ڈرون تباہ کیے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ابوظہبی میں ملبہ گرنے سے 2 افراد شہید بھی ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال بہت تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس سب میں جو سب سے غیر متوقع اور ایک خوفناک شطرنج جیسی پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ یوکرین کا کردار ہے۔ خلیجی ممالک جن میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن شامل ہیں، انہوں نے ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین سے مدد مانگ لی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک حیران کن خبر تھی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے خود تصدیق کی ہے کہ ان کی ٹیمیں مشرق وسطیٰ میں کام کر رہی ہیں، ڈرون انٹرسپٹرز فراہم کر رہی ہیں تاکہ بدلے میں انہیں فضائی دفاعی میزائل مل سکیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اربوں ڈالرز کے امریکی اور یورپی دفاعی نظام رکھنے والے ممالک کو یوکرین کی مدد کیوں درکار ہے؟ یہ اس جنگ کا ایک انتہائی تکنیکی پہلو ہے۔ مغربی دفاعی نظام جیسے کہ پیٹریوٹ میزائل بنیادی طور پر اونچی اڑان والے لڑاکا طیاروں یا تیز رفتار بیلسٹک میزائلوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ تو کیا وہ ڈرونز کو نہیں دیکھ سکتے؟ ان کے ریڈارز کے لیے ایرانی شاہد ڈرونز جیسے چھوٹے، زمین کے قریب اڑنے والے اور سست اہداف کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ٹیکنالوجی کا فرق ہے۔ بالکل، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مچھروں کو مارنے کے لیے ایک بھاری ہتھوڑا استعمال کیا جائے۔ پیٹریوٹ میسائل لاکھوں ڈالر کا ہوتا ہے اور ڈرون محض چند ہزار ڈالر کا۔ تو یوکرین کا کیا کردار ہے اس میں؟ یوکرین نے روس کے خلاف انہی ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک نیا میکانزم تیار کیا ہے۔ ان کی ٹیمیں مہنگے ریڈارز کی بجائے ایکوسٹک سینسرز، آواز کی لہروں اور سستے موبائل مشین گن یونٹ سے ان ڈرونز کو تباہ کرنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ حیرت انگیز، یعنی خلیجی ممالک کا یوکرین کی طرف جانا ایک طرح سے مغربی دفاعی نظام کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ جی ہاں، یہ اس بات کا واضح اعتراف ہے کہ جدید اور مہنگی مغربی ٹیکنالوجی اس سستی ڈرون وارفیئر کے سامنے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہی۔ اور ان عسکری کمزوریوں کا سیدھا اثر عالمی معیشت پر پڑ رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے خدشات پر عالمی ادارہ تجارت کی سربراہ نگوزی اوکونجو آئیویلا نے خبردار کیا ہے۔
انہوں نے تو اسے ایک تاریخی بحران قرار دیا ہے نا؟ بالکل، ان کے مطابق عالمی تجارتی نظام کو گزشتہ 80 سالوں کی بدترین رکاوٹوں کا سامنا ہے، اور خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے واضح کیا ہے کہ ایران کے 85% حملے سعودی عرب اور کویت کی تنصیبات پر ہوئے ہیں، جسے انہوں نے ظالمانہ جارحیت کہا ہے۔ جی، اور انہوں نے امریکہ ایران مذاکرات میں GCC کے براہ راست کردار کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے تو اس معاشی بحران کو کووڈ-19 کی وبا سے تشبیہ دے دی ہے۔ اور پیوٹن کی یہ تشبیہ کافی حد تک درست بھی ہے۔ دیکھیں، آبنائے ہرمز عالمی معیشت کا وہ دروازہ ہے جہاں سے دنیا کے کل تیل کا 20% حصہ گزرتا ہے۔ 20% ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بالکل، جب آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھتی ہے تو جہازوں کی انشورنس کا پریمیم راتوں رات آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ لاجسٹکس کا یہ خرچہ ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے، یعنی براہ راست عوام کی جیب پر اثر پڑتا ہے۔ جی، اور GCC ممالک کا پورا معاشی ویژن استحکام پر کھڑا ہے۔ اگر ان کی توانائی کی تنصیبات محفوظ نہیں تو ان کا مستقبل خطرے میں ہے، اس لیے وہ مذاکرات کے میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا اثر نظر بھی آ رہا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کیتھے پیسیفک جیسی ایئر لائنز نے اپنے فیول سرچارج میں 34% تک اضافہ کر دیا ہے۔ 34% کا سرچارج تو سیدھا مسافروں پر بوجھ ہے۔ جی، اور بھارت میں حکومت یعنی سجاتا شرما کے بیانات دیکھیں تو وہ مسلسل یقین دہانی کرا رہی ہیں کہ ایندھن کے ذخائر مکمل ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام قطاروں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ خوف اور بے یقینی کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے بتایا ہے کہ ایران نے ان کے بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی ہے، یعنی وہ سفارتی سطح پر اپنے راستے محفوظ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ سامعین کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ایک مسلمان کی جان جاتی ہے، بستیاں مٹتی ہیں، تو عالمی ضمیر خاموش رہتا ہے۔ نہایت افسوسناک مگر سچ ہے۔ لیکن جیسے ہی تیل کے جہازوں کا راستہ روکا جاتا ہے تو دنیا کی معیشت کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ کیا عالمی طاقتوں کے نزدیک سرمایے کی قیمت انسانی خون سے زیادہ ہے؟ دیکھیں، یہ صورتحال موجودہ عالمی نظام کی ترجیحات کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ نظام سرمایے کے بلا انتظار بہاؤ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب تیل رکتا ہے تو فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، سٹاک مارکیٹ گرتی ہے۔ لیکن جب انسان مرتے ہیں تو وال سٹریٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل، عالمی طاقتیں صرف تب حرکت میں آتی ہیں جب ان کے معاشی مفادات کو زگ پہنچے۔ تنازعات کے شکار خطوں میں ہونے والے جانی نقصان سے ان تجارتی منڈیوں پر براہ راست اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی معاشی دباؤ کو کم کرنے کے لیے پردے کے پیچھے سفارتی محاذ پر بھی کام ہو رہا ہے، اور یہاں پاکستان ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جی ہاں، وابستہ مذاکرات کے حوالے سے اہم خبریں ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان وابستہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے ایک 15 نکاتی تجویز زیر غور ہے۔ ترکی اور مصر بھی تو ان کوششوں کا حصہ ہے نا؟ بالکل۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی لبنان میں موجود ہیں، جو اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 کے تحت اسرائیلی انخلا کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ قرارداد 1701 اصل میں کیا ہے؟ یہ قرارداد دراصل 2006 کی لبنان جنگ کے اختتام پر منظور کی گئی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دریائے لطانی کے جنوب میں کوئی مسلح گروہ نہیں رہے گا، صرف لبنان کی فوج اور اقوام متحدہ کے امن دستے ہوں گے۔ تو اب اسے دوبارہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ سفارتکاروں کے پاس کاغذ پر اس تنازع کو حل کرنے کا یہی واحد قانونی فریم ورک ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ فریقین میں اعتماد کا شدید فقدان ہے۔ اور اسی لیے پاکستان اور ترکی جیسے ممالک کا سیفری کی کردار اہم ہو گیا ہے۔ جی، کیونکہ مغربی طاقتوں اور مزاحمتی تنظیموں کے درمیان براہ راست رابطے ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ سفارتکاری اس بداعتمادی کو کم کرنے کی آخری کوشش ہے۔ لیکن ایک طرف یہ بیرونی سفارتی کوششیں ہیں اور دوسری طرف ایران کے اندرونی حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ پاسداران انقلاب سے منسلک تسنیم نیوز نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT سے نکل جانا چاہیے۔ NPT سے نکلنے کی دھمکی بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے سفارتی سطح پر؟ دیکھیں، NPT وہ عالمی قانون ہے جو ریاستوں کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکتا ہے۔
جب کوئی ملک اس سے نکلنے کا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بین الاقوامی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو نکال رہا ہے اور کیمرہ بند کر رہا ہے۔ یعنی وہ ایٹم بم بنانے کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے ایک حتمی الارم ہوتا ہے۔ یہ کشیدگی کو آخری حد تک لے جا کے رعایتیں حاصل کرنے کی حکمت عملی ہے۔ اور دباؤ کے شواہد اندرونی فیصلوں میں بھی ہیں۔ رحیم ندالی کے اعلان کے مطابق حیرانگی طور پر جنگی معاونت کے لیے بچوں کی کم از کم عمر صرف 12 سال کر دی گئی ہے۔ 12 سال؟ یہ تو انتہائی تشویشناک ہے۔ جی، اور اندرونی معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سٹار لنک استعمال کرنے والوں کے 6 آلات ضبط ہوئے ہیں۔ 6 افراد کو غیر ملکیوں سے روابط پر گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید 13 افراد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ پکڑے گئے ہیں۔ اور کچھ ویڈیوز بھی تو سامنے آئی ہیں نا؟ بالکل۔ گناہ آباد میں سابق سپریم لیڈر کی تصاویر جلانے کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے بالکل برعکس ایرانی قومی فٹ بال ٹیم ترکی کے شہر انطالیہ میں ورلڈ کپ کی ٹریننگ کر رہی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ایک طرف ریاست ایٹمی معاہدے سے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے، 12 سال کے بچوں کو جنگی صفوں میں لا رہی ہے، اور دوسری طرف فٹ بال کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ کیا کوئی بھی قوم بے وقت بیرونی سپر پاور اور اندرونی خلفشار سے جنگ جیت سکتی ہے؟ اسے ہم سیاسی کوگنیٹو ڈسوننس یا ریاستی بیانیے کا تصادم کہہ سکتے ہیں۔ فٹ بال ٹیم کو بھیجنا دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ حالات معمول پر ہیں، لیکن 12 سال کے بچوں کو بلانا ریاستی وسائل پر شدید دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسٹارلنک پر پابندی؟ بیانیہ کنٹرول کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ ریاست کو خوف ہے کہ اگر عوام کا بیرونی دنیا سے غیر سینسر شدہ رابطہ ہو گیا تو وہ نفسیاتی محاذ اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ تصاویر جلانے کے واقعات بتاتے ہیں کہ اندرونی محاذ واقعی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ایک بات واضح ہے کہ یہ تنازع صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہا۔ 10,000 اہداف کی بمباری سے لے کر یوکرین کی مداخلت اور آبنائے ہرمز کے بحران تک مشرق وسطی ایک خوفناک لیبارٹری بن چکا ہے۔ بالکل، یہ ٹیکنالوجی اور معاشیت کی ایک پیچیدہ جنگ ہے۔ اور اس سفارتی بساط کے پیچھے ان ہزاروں بے گناہ شہداء کا خون بہہ رہا ہے جنہیں صرف اعزاز و شمار کی فائلوں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ سامعین کے لیے یہ تمام صورتحال ایک انتہائی گہرا اور حل طلب سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جی، تاریخ اس کا فیصلہ ضرور کرے گی۔ جب جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے اور طاقتور اپنی نئی سرحدیں کھینچ لیں گے تو ان بے گناہ شہداء کے لہو اور عالمی برادری کی اس مجرمانہ خاموشی کا حساب کون دے گا؟ کیا موجودہ عالمی نظام جوابدہ ہوگا جس نے سرمایہ کو انسانی جانوں پر ترجیح دی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ کیا ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے یا تاریخ ہمیں بھی کٹہرے میں کھڑا کرے گی؟ ان تلخ حقائق اور عالمی بساط کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے اس تجزیے کو لائک کریں، تبصروں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ایسی ہی حقائق پر مبنی ویڈیوز کے لیے انفارمیشن آپ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔